अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पढ़ाई यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हसन अहमद। नाज़रीन, मुलाकातें क्या क्या जो बुक सीरीज़ है हमारी, वो सिलसिला चल रहा था और उसमें लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान का इंटरव्यू जो अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने उर्दू डाइजेस्ट के लिए लिया था, और हमने सिर्फ पार्ट 1 उसका आपको सुनाया था। और हम आगे चलते हैं, पार्ट 1 जहां हमने ख़त्म किया था वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इस इंटरव्यू को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बिला ताख़ीर चलिए हमारे सिलसिला की तरफ। कुरैशी साहब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में चौधरी मोहम्मद अली, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान और मौदूदी पहले ही से अयूब से साजबाज कर चुके थे। आपके पास इसका क्या सबूत है? मैंने रुक रुक कर पूछा। कुरैशी भाई, आप भी सबूत मांगते हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि जो ही अयूब खान ने 2 निकात का ऐलान किया, चौधरी मोहम्मद अली ने फ़ौरन सदर को मुबारकबाद दी। नवाबज़ादा और मौदूदी का भी यही तर्ज़ अमल था। मैं समझ गया ये खुली साजिश है और मैंने गरज कर पूछा, ये क्या हो रहा है? हमने अयूब खान से इक़्तिदार खून दे कर लिया था और वो हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे। मैंने ख़बरदार कर दिया था कि अवाम फ़कत इन 2 बातों से मुतमईन न होंगे। मगर मुजीब साहब, मुझे तो इन वाक़यात में कोई साजिश नज़र नहीं आती थी। आपको नज़र आए या ना आए, मैं कहता हूँ कि वो एक साजिश थी, वरना अयूब खान के ऐलान का इस कदर खैर मकदम हरगिज़ न किया जाता। सुना है आपकी मुजव्वज़ा तरामीम ही से मामलात ख़राब हुए और मार्शल लॉ तक की नौबत पहुँच गई थी। शेख साहब ने सर के मुंतशिर बालों को उंगलियों से संवारते हुए कहा, ये तरामीम किसी तौर मेरी न थीं, ये तो अवामी लीग ने मुरतब की थी और कमरुज़्ज़मान ने इन्हें अयूब खान तक पहुंचाया था। मेरी समझ में नहीं आता कि तरामीम के बारे में इस कदर हंगामा क्यों है। कुरैशी साहब, कानून साज असम्बली में सैकड़ों और हज़ारों तरामीम पेश होती हैं, सब की सब मंजूर नहीं होती। बिल्कुल यही मामला हमारी तरामीम का था। वो फ़कत तरामीम थी। सियासत में मामला साजी, बारगेनिंग का असूल हर जगह कार फरमा है और इसका हक सबको हासिल है। हो सकता है कि नेशनल असम्बली हमारी एक तरमीम भी मंजूर न करती और ये भी हो सकता है कि उनका बड़ा हिस्सा अवामी नुमाइंदों के लिए काबिल कबूल होता। मुजीब साहब के पहलू में एक नौ उम्र सियासी कारकुन बैठे थे। उन्होंने नारा बुलंद किया, हमारी तरामीम के ख़िलाफ़ जमहूरियत दुश्मन अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसे कशीदा माहौल में मुझे सियासी मामला साजी पर गुफ्तगू करने की जुर्रत नहीं हुई। इतने में मिस्टर सुलेमान और बेगम अख्तर सुलेमान तशरीफ़ ले आए। वो मुजीबुर रहमान ही के यहाँ ठहरे हुए थे। शेख साहब, मौजूदा सियासी बहरान का आपके पास क्या हल है? मैंने सवाल किया। हल वाज़ेह है कि 1956 का दस्तूर साजी के लिए नाफिज कर दिया जाए और मुंतखब पार्लियामेंट को 6 माह के लिए महज अक्सरियत यानी सिंपल मेजॉरिटी या वाज़ेह अक्सरियत एब्सोलूट मेजॉरिटी के ज़रिए दस्तूर में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया जाए। सिंपल और एब्सोलूट का फ़र्क तो आप जानते ही हैं। सिंपल मेजॉरिटी से मुराद हाजिर अरकान की अक्सरियत है, जबकि एब्सोलूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट के कुल अरकान की अक्सरियत है। हमारे लिए ये दोनों काबिल कबूल हैं। शेख साहब, महज अक्सरियत के बल पर तो पूरे दस्तूर का पोस्टमार्टम हो जाएगा। कुरैशी साहब, मैं आपके ख़दशात को अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी राय में ये ज़्यादातर मफरूज़ों पर मबनी है। इंतखाबात के ज़रिए अवाम के जो नुमाइंदे मुंतखब होकर आएंगे, उनका सियासी शऊर साबिक नुमाइंदों से यकीनन बेहतर होगा। वो दस्तूर में कोई ऐसी तरमीम नहीं करेंगे जिससे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचने का एहतिमाल हो। हमें अवाम की सियासी बसीरत पर एतमाद करना चाहिए। शेख साहब, अगर अवाम के जज्बात काबू में न रहें तो होश पर जोश गालिब आ जाता है। दस्तूरी मसाइल को इस मुल्क में कितने लोग समझने वाले हैं? वो दस्तूरी उलझनें जिन्हें पुख्ता सियासी कायदीन न सुलझा सके, अवाम उनके बारे में क्या फ़ैसला दे सकेंगे? मगर कुरैशी साहब, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 56 का दस्तूर भी तो अक्सरियत ही के असूल पर तैयार हुआ था। चुनाचा उसमें रद्द बदल का हक अक्सरियत ही को मिलना चाहिए। शेख साहब की आवाज़ में बला का तहक्कुम और गज़ब का एतमाद था। मैं एक बार फिर सहम गया। सहाफ़ी में दम खम ही कितना होता है।
کھوئی ہوئی ہمت مجتمع کر کے میں نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کی۔ اس تجویز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ دستوری مسائل حل کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک متفقہ فارمولے پر جمع کر لیا جائے؟ مجھے اس تجویز سے اصولی اختلاف ہے قریشی صاحب۔ آج کی سیاسی جماعتیں وہ ہیں جن میں بیشتر انتخابات کے مراحل سے نہیں گزری ہیں۔ فرض کیجیے آج آپ مجھ سے کوئی معاملہ طے کرتے ہیں، کیا خبر انتخابات میں عوام مجھ پر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں؟ یہی معاملہ دوسری شخصیتوں اور سیاسی جماعتوں کا بھی ہے۔ دراصل انتخابات کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ عوام کے حقیقی نمائندے کون ہیں۔ ان نمائندوں ہی کے ذریعے قومی مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کے 6 نکات شکل و صورت سے بڑے خطرناک دکھائی دیتے ہیں، مگر آپ تو ایسے نظر نہیں آتے۔ اس پر شیخ صاحب کی آنکھیں مسکرائیں، ان کا قد مزید لمبا ہو گیا اور انہوں نے ملازم کو چائے لانے کے لیے کہا۔ قریشی صاحب، مجھے افسوس ہے کہ باتوں میں چائے کا خیال ہی نہیں آیا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ جی ہاں، سفر کے دوران بڑے خوشگوار تجربات ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہاں کے رہنے والوں کی ہر ادا بھاتی ہے، تاہم کبھی کبھی یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید آپ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ نہیں قریشی صاحب، آپ کا گمان 100% غلط ہے۔ ہمارے اور آپ کے عوام ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ پاکستان بر صغیر میں مسلمانوں کی متحدہ کوششوں کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا اور انشاءاللہ اس کا پرچم ہمیشہ سر بلند و سرفراز رہے گا۔ میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی چاہتا ہوں، یہ سراسر بہتان اور افتراء ہے۔ اگر میرا منصوبہ ایسے آزاد کرانے کا ہوتا تو میں 22 فروری 1969 کو اس کا اعلان کر سکتا تھا۔ میں جب جیل سے باہر آیا تو لاکھوں انسان میرے گرد جمع تھے۔ میں ریس کورس میدان میں علیحدگی کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے روکنے والا کون تھا؟ میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ پاکستان کی تشکیل میں اپنا خون دیا ہے اور میں وطن کی سلامتی کے لیے جد و جہد کرتا رہوں گا۔ مگر آپ کے 6 نکات تو کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نے گرمی محفل میں جرأت رندانہ سے کام لیا۔ قریشی صاحب، 6 نکات قرآن اور بائبل تو نہیں، ان پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ 6 نکات ظالم طبقے کے خلاف مظلوموں کی دلدوز آواز ہیں۔ ہمیں مغربی پاکستان کے عوام سے کوئی قد نہیں ہے اور وہاں کی خوشحالی ہماری اپنی خوشحالی ہے۔ ہمیں صرف اس طبقے سے نفرت ہے جس نے کبھی سرکاری افسروں اور کبھی صنعت کاروں کے روپ میں ہمارے حقوق پر ڈاکے ڈالے، اور بدقسمتی سے ان سب کا تعلق مغربی پاکستان سے ہے۔ یہ چھوٹا سا طبقہ مغربی پاکستان کے عوام کو بھی ظلم کی چکی میں پیستا رہا ہے۔ ہم سب مل کر اس طبقے کے خلاف جنگ لڑیں گے کہ یہی طبقہ مسلسل ہمارے مسائل الجھاتا چلا آیا ہے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ صرف انصاف چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ 6 نکات دراصل انصاف کا منشور ہے۔ مگر شیخ صاحب، ایک انتہائی کمزور اور بے اختیار مرکز دونوں صوبوں کے مفادات کی حفاظت کیوں کر سکے گا؟ 6 نکات سے مرکز کمزور نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب، کیا آپ کسی ایسے مرکز کا تصور کر سکتے ہیں جسے ملک کا دفاع کرنا ہو اور اس کے پاس اپنی ایک دمڑی بھی نہ ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مرکز کے پاس ٹیکس لگانے کا حق نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹیکس لگائے اور صوبائی حکومت وہ ٹیکس جمع کر کے مرکز کے حوالے کر دے۔ اگر صوبائی حکومتیں جمع شدہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں تو یہ اس لیے ناممکن ہوگا کیونکہ دستور کی روح سے صوبائی حکومتیں رقوم ادا کرنے کی پابند ہوں گی۔ وہ مختلف بہانوں سے دستوری ضابطوں کو التوا میں ڈال سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہو تو مرکزی حکومت فوج کشی کرنے کی مجاز ہوگی۔ اس پر مسٹر سلیمان بول اٹھے، شیخ صاحب، ملک ہی میں فوج ایک صوبے کے خلاف استعمال ہو تو یہ کس قدر نادانی اور بے وقوفی کی بات ہوگی۔ آخر ایسی صورت اختیار ہی کیوں کی جائے جس میں فوج کشی کی نوبت آئے؟ آپ ٹیکس لگانے اور ٹیکس جمع کرنے کی جو اسکیم بتا رہے ہیں اس کا تجربہ 1937 کے لگ بھگ ہندوستان میں ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی صوبے کی حکومتوں نے وعدہ کیا تھا کہ مرکزی حکومت کو ہم رقوم فراہم کیا کریں گی، لیکن 6 ماہ کے اندر مرکزی حکومت بالکل کنگال ہو گئی تھی کیونکہ صوبوں سے رقوم آنا بند ہو گئی تھی۔
اس ناکام تجربے کے نتیجے میں غالباً ریزمین ایوارڈ آیا تھا، جس میں صوبوں اور مرکز کے درمیان ٹیکسوں کی واضح تقسیم کی گئی تھی۔ اس جواب پر مجیب الرحمان کی آواز میں خاصا دھیما پن پیدا ہوا۔ سرمایہ کی منتقلی کی بات چلی تو مسٹر سلیمان نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ شیخ صاحب، انتقال زر کو مصنوعی طریقوں سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ ایک بڑی حساس شے ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں یہی ہوتا ہے کہ سرمایہ کو جہاں بہتر حالات نظر آتے ہیں وہ اس طرف کھنچتا جاتا ہے، اور جہاں اس کے لیے حالات سازگار نہیں وہاں سے اس کا فرار لازمی ہے۔ آپ مشرقی پاکستان میں خوشگوار حالات پیدا کر دیجئے، سرمایہ خود بخود یہاں آ جائے گا۔ خوشگوار حالات کون پیدا کرے؟ شیخ صاحب نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ یہ کام سب کو مل جل کر کرنا ہوگا۔ دیکھیے، آپ بینکوں سے انتقال زر کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر بینک کو یہ واضح ہدایات ہیں کہ فصل کی کٹائی کے دنوں میں ایک خاص نسبت سے سرمایہ مشرقی پاکستان میں رہنا چاہیے۔ جب یہ دور گزر جاتا ہے تو یہ سرمایہ ملک کے اس حصے میں چلا جاتا ہے جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بعد ازاں یہ سرمایہ ضرورت کے وقت مشرقی پاکستان آ جاتا ہے۔ اسے ایک جگہ جامد نہیں رکھا جا سکتا، مگر مغربی پاکستان والے ہمارا زر مبادلہ اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی ممالک میں مشرقی پاکستان کے تجارتی مشن ہوں۔ شیخ صاحب نے بڑے تحمل سے کہا۔ آپ مرکز کو خارجہ امور دینا چاہتے ہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا تجارت و اقتصادیات کے بغیر خارجہ امور کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہم اپنے تجارتی مشن سفارت خانوں کے اندر اور ملکی خارجہ پالیسی کے تحت قائم کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ خارجہ پالیسی کو فوقیت حاصل ہوگی۔ جن ممالک کے ساتھ ہمارے روابط دوستانہ ہوں گے انہی سے ہم تجارتی تعلقات قائم کریں گے۔ بیگم اختر سلیمان نے ذرا خشمگین لہجے میں کہا۔ مجیب، میں ناشتے کے لیے جا رہی ہوں کہ خواہ مخواہ تم سے الجھ پڑوں گی 6 نکات پر۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ شیخ مجیب نے بڑے معتدل انداز میں کہا۔ قریشی صاحب، آپ ماہر اقتصادیات ہیں، نہ میں اور مسٹر سلمان۔ ہمارے چند مسائل ہیں، ہم ان کا حل چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ماہرین اقتصادیات کی ایک کمیٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ 2 رکن مشرقی پاکستان کے ہوں اور 2 مغربی پاکستان کے۔ ضرورت محسوس ہو تو باہر سے بھی کسی بین الاقوامی شہرت کے ماہر کو بلایا جا سکتا ہے۔ یہ کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا۔ یہ تجویز بڑی معقول ہے۔ میں نے شیخ صاحب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا۔ قریشی صاحب، میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ 6 نکات قرآن اور بائبل نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے سیاسی سمجھوتے کے لیے پیش کیے تھے، مگر بعض اخبارات اور بعض قائدین انہیں ایک دوسرے ہی رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔ گفتگو اور بات چیت کے ذریعے ایک سیاسی سمجھوتے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک غیر ملکی نامہ نگار آ گیا۔ شیخ صاحب نے اسے دوسرے روز 9 بجے کا وقت دے دیا۔ کمرے میں ہجوم بہت ہو گیا تھا۔ میں نے بھی رخصت لیتے ہوئے کہا، مجھے تنہائی میں کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آپ کل 10 بجے آ جائیے، میں کمرہ بند کر لوں گا۔ مگر 9 بجے تو غیر ملکی نامہ نگار آئے گا۔ میں انہیں زیادہ وقت نہیں دیتا، کوئی 15-20 منٹ۔ مجھے حقیقی خوشی اپنے ہی لوگوں سے مل کر ہوتی ہے۔ دوسرے روز میرے ہمراہ جناب اے جی شیخ بھی تھے، اور جو ایک فری لانسر فوٹوگرافر ہیں اور فنون لطیفہ کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔ ہمیں شیخ صاحب کا تقریباً آدھ گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا۔ اس بار وہ جناب اے جی شیخ سے بڑے اتفاق سے ملے اور مجھ سے مخاطب ہوئے۔ یہ آپ کے دوست پورے ہنگاموں کے دوران میرے ساتھ ساتھ رہے۔ 22 فروری کو یہ میری تصویریں لیتے رہے۔ اپنے دوست سے پوچھئے کہ میں نے کس قدر خطرات میں امن قائم رکھنے کے لیے کام کیا۔ جناب، مجھے تو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں اور میں تو ہنگاموں سے کوسوں دور رہتا ہوں، جناب اے جی شیخ نے آہستگی سے کہا۔ مگر تم نے ہمیں کام کرتے تو دیکھا ہے، اور تم تو ہماری جیپ کے نہایت قریب تھے۔ میرے دوست خاموش رہے اور تصویر لینے کے لیے اپنا کیمرہ درست کرنے لگے۔ کیا میری پوری تصویر بناؤ گے؟ مجیب الرحمان نے پوچھا۔ آپ جس قدر چاہیں اور جیسی چاہیں، میں حاضر ہوں۔ شیخ صاحب کی آنکھوں میں مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ کمرے میں وہی ہجوم عاشقاں تھا۔ مجیب صاحب نے میرا سب سے تعارف کرایا۔ زیادہ تر وہی احباب تھے جو شیخ صاحب کے ساتھ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے راولپنڈی آئے تھے۔ مجیب صاحب، کچھ اپنی ابتدائی زندگی کے حالات بتائیے۔ بھائی، میں تو ایک کارکن ہوں، مگر اب تو آپ کا داور قائد ہیں اور شاید پاکستان کے ہونے والے وزیر اعظم بھی۔ قریشی صاحب، میرے خلاف
سازشیں ہو رہی ہیں تو آپ تو ان سازشوں سے بالا تر ہیں۔ میں انتخابات پر یقین رکھتا ہوں جو ہمارے مسائل کا واحد حل ہیں۔ جو شخصیتیں ہوا میں معلق ہیں وہ انتخابات کے نام ہی سے چونک اٹھتی ہیں۔ میں اپنی جماعت کو کل پاکستان بنیادوں پر منظم کر رہا ہوں اور بادشاہی کو چیلنج دیتا ہوں کہ انتخابات میں عوام کا سامنا کریں۔ ان میں جرأت نہیں اور ہم اپنے ہاں انارکی پھیلنے نہیں دیں گے۔ آپ کی جماعت کتنے فیصد نشستیں حاصل کر لے گی؟ اگر انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوئے تو ہمیں بھاری اکثریت حاصل ہوگی۔ مفصلات اور دیہات میں آپ کی جماعت کا زور خاصا کم ہے۔ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ ہمارے قائدین کے لیے اپنے حالات زندگی بیان کیجیے۔ میری زندگی سلاسل و زنداں کی زندگی ہے۔ ہمیشہ مخالفتوں سے ٹکراتا رہا۔ پاکستان میں 10 برس سے بھی زائد عرصہ جیل میں گزرا۔ میری زندگی کے مختصر سے کوائف یہ ہیں۔ 1920 میں ضلع فرید پور کے ایک گاؤں ڈونگی پارہ میں پیدا ہوا۔ تعلیم کے سلسلے میں کلکتے آیا۔ وہاں اسلامیہ کالج میں BA کے طالب علم تھا کہ ہنگامے شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ کی تنظیم کا کام زوروں پر تھا، چنانچہ میں سلسلہ تعلیم منقطع کر کے سیاست میں چلا آیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے ڈیفنس فنڈ قائم کیا۔ کلکتہ میں اس کی سیکرٹری شپ مجھے ملی۔ 1942 میں فضل الحق صاحب نے مسلم لیگ کو چیلنج کر دیا۔ انہی دنوں بالائی گھاٹ میں ضمنی انتخابات ہونے والے تھے۔ مسلم لیگ کے رضاکاروں نے انتخابات کے سلسلے میں بڑے زور و شور سے کام کیا۔ میں اس میں شامل تھا اور ہمیں انتخابات میں شاندار کامیابی ہوئی۔ بعد ازاں بنگال مسلم لیگ کونسل کا ممبر نامزد ہوا۔ 1942 میں مسلم لیگ نے قید کے سلسلے میں ایک ریلیف کمیٹی قائم کی تھی۔ میں نے مرحوم لال میاں کے ساتھ اس کمیٹی میں دن رات کام کیا۔ 1945 میں انتخابات کا اعلان ہوا۔ یہی وہ انتخابات تھے جن میں پاکستان کے بارے میں عوامی فیصلہ ہونا تھا۔ سہروردی صاحب نے مجھے فرید پور بھیج دیا۔ میں یہاں تنظیمی سرگرمیوں کا انچارج تھا۔ انتخابات میں مسلم لیگ کو ایک عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر 1946 کا دہلی سیشن آیا۔ ہم نے قائد اعظم کی موجودگی میں پاکستان کا حلف اٹھایا۔ 1946-47 میں بہار میں ہندو مسلم فسادات بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد کلکتے کی طرف ہجرت کرنے لگی۔ مہاجرین کیمپ قائم کیے گئے۔ سہروردی صاحب کی ہدایت پر میں کانگریسی قیادت سے بات چیت کرنے گیا اور حسین امام سے بھی ملا۔ اس کے بعد بنگال مسلم اسٹوڈنٹ لیگ میں کام کرتا رہا۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس کے صدر راجہ محمود آباد تھے، اس میں نمایاں حصہ لیا۔ اتنے میں سلہٹ کا ریفرنڈم سر پر آ گیا اور میں 500 کارکنوں کے ساتھ سلہٹ پہنچا۔ وہاں ہم نے خوب کام کیا اور آخر سلہٹ کے عوام نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہماری آرزوؤں کا محور پاکستان وجود میں آ چکا تھا۔ بنگال مسلم لیگ توڑ دی گئی اور ایک ایڈ ہاک کمیٹی قائم ہوئی۔ اس پر خواجہ نظم الدین اور سہروردی میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ 6 فروری 1948 کو اسٹوڈنٹ لیگ قائم ہوئی۔ ان دنوں اردو کو پاکستان کی واحد سرکاری زبان بنانے کی مہم زوروں پر تھی۔ یہ نئی تنظیم اس مہم کے آگے ڈٹ گئی۔ میں 11 مارچ 1948 کو گرفتار ہوا۔ خواجہ نظم الدین نے ہماری تحریک کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور صوبائی اسمبلی نے مرکز کو سفارش کی کہ بنگلہ کو بھی سرکاری زبان کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے۔ اس بنیادی تبدیلی کے آتے ہی ہم رہا کر دیے گئے۔ میں نے 1947 میں BA پاس کر لیا تھا اور اب یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ ہماری رہائی کے بعد یونیورسٹی میں ایک ہڑتال ہوئی، مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا اور زندان کی دیواروں نے ایک بار پھر میرا خیر مقدم کیا۔ اب سہروردی پاکستان آ چکے تھے۔ چند نوجوانوں اور پختہ کار سیاستدانوں کی کوششوں سے مسلم عوامی لیگ قائم ہوئی۔ مجھے جیل میں ہی جوائنٹ سیکریٹری منتخب کر لیا گیا اور میں جلد ہی چھوٹ گیا، لیکن ایک موقع پر دفعہ 44 کی خلاف ورزی کرنے پر جیل کی ہوا کھائی، مگر ضمانت پر رہائی مل گئی۔ نئی سیاسی تنظیم کے صدر بادشاہی اور جنرل سیکریٹری شمس الحق منتخب ہوئے۔ رہا ہونے کے بعد میں لاہور گیا اور پیر منکی شریف سے ملا۔ نومبر 1949 میں مجھے پھر جیل بھیج دیا گیا اور 1952 تک قید رہا۔ میرے خلاف 2 مقدمے چل رہے تھے، لیکن ایک میں بھی مجھے عدالت میں مجرم ثابت نہیں کیا جا سکا تھا۔ ناظرین، یہ ہمارے انٹرویو کا دوسرا پارٹ تھا۔ یہاں ہم اس کا اختتام کرتے ہیں
اور بقیہ انٹرویو انشاءاللہ تیسرے پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔